KTV کے YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं हसन राना। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि कादियानी जमात जो है और बिलखुसूस कादियानी जो मुरब्बी हैं वो कुछ रवायात को लेके ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि नबूवत का सिलसिला जो है वो जारी है और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबी आ सकते हैं। और इन्हीं अक़वाल में से और इन्हीं रवायात में से एक जो कौल है वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का और हज़रत मुगीरा बिन शोबा का कौल है, जिसको लेकर वो मुसलमानों को वरगलाते हैं या मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं इनके ज़रिए कि नबूवत का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शुबान ख़त्म नबूवत के अमीर जनाब मौलाना सैयद अनीस अहमद शाह साहब हमारे स्टूडियो में आने का बहुत शुक्रिया। शाह साहब, पहले तो आप हमें ये बताइए कि जिन रवायात के ज़रिए कादियानी जो हैं मुसलमानों को वरगलाते हैं और गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ये रवायात जो हैं ये क्या मौजूद हैं और ये हमें बयान कर। जी, रिवायात तो हैं, लेकिन ये देखना होगा कि रिवायात कैसी हैं। रिवायात तो बहुत सारी भी हैं, बहुत सारी रिवायात हैं जो मौजू भी हैं, मनगढ़ंत भी हैं, लेकिन उसमें देखना होता है कि क्या रिवायात सही हैं कि नहीं सही, और इससे इस्तेदलाल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, उस मसले में देखना ये होता है। जी, तो इससे मुताल्लिक़ कुछ हमारी रहनुमाई फरमाएं कि ये जो रवायात हैं इनकी सेहत कैसी है और क्या ये जो कादियानी अपना मौक़िफ़ साबित करने की कोशिश करते हैं तो क्या ये उन पर पूरी उतरती हैं? जी, असल में ये जो आपने जिसकी बात की, ये रिवायत कादियानी के हाँ इस पर बड़ा ज़ोर व शोर होता है और बड़े खुश होते हैं कि हमने बहुत बड़ा जैसे कि तीर मार लिया और बहुत बड़ा कोई कारनामा से अंजाम दिया है। वो कौल है उम्मुल मुमिनीन सिद्दीक़ा कायनात हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कि उन्होंने फरमाया क़ूलू इन्नहु ख़ातिमुल अंबिया वला तक़ूलू ला नबिय्य बअदहु, कि तुम ये तो कहो कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुल अंबिया हैं, लेकिन ये मत कहो कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। ये बात इसका हवाला जी ये कौल है, और इसी तरीके से एक कौल हज़रत मुगीरा इब्न शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, वो हस्बुका इज़ा क़ुल्ता ख़ातमुल अंबिया, कि मुगीरा इब्न शोबा रज़ी अल्लाह ताला के पास एक आदमी आया और उसने आके कहा कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया ला नबिय्य बअदहु, फ़क़ाल मुगीरा इब्न शोबा हस्बुका इज़ा क़ुल्ता ख़ातमुल अंबिया, कि जब तूने ये कह दिया कि हजूर ख़ातमुल अंबिया ये तेरे लिए काफ़ी हो जाएगा, यानी आगे ला नबी बादहू कहने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो ये कौल तो है, ये दोनों कौल जो है इसका हवाला जो पेश किया जाता है दुर्रे मंसूर, ये तफसीर दुर्रे मंसूर का, और तकमिला मजमा बिहार अनवार, ये दोनों कौल जो है आयत ख़ातमुन नबिय्यीन के तहत बयान किए गए हैं इन दोनों किताबों के अंदर। लेकिन ये दोनों कौल जो है इन दोनों अक़वाल की कोई सनद नहीं है। सही तफसीर दुर्रे मंसूर के अंदर भी इसकी कोई सनद नहीं ज़िक्र की गई, और इसी तरीके से वो तकमिला मजमा बिहार अनवार जो है अल्लामा ताहिर पटनी की, उसके अंदर भी इसकी कोई सनद बयान नहीं की गई, यानी एक बेसनद कौल है। यानी आप ये समझ लें कि अपनी ज़िंदगी के अंदर भी कोई आपके सामने ऐसी बात कर दी जाती है कि जिसको अफवाह कहा जाता है, जिसको बयान करने वाला कोई वो बाएतिबार बंदा नहीं होता है, या बस चलती चलती आपके पास पहुंच गई बात ना, उसकी कोई सनद ना हो, तो आप उसको क्या कहेंगे कि वो कैसी बात होगी? अफवाह ही कहेंगे ना जी। तो इसी तरीके से ये अलबत्ता दुर्रे मंसूर के अंदर उन्होंने इसकी हवाला दिया है कि ये रिवायत वो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर, किताब मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। तो उसको भी देख लेते हैं कि उसके अंदर इसकी सनद मौजूद है, तो सनद उसकी क्या है। तो उसकी जो सनद है, उसकी सनद जो बयान की जाती है उसके अंदर मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर, तो उसमें सनद के अंदर रावी आते हैं जरीर इब्न हाजिम, ये डायरेक्ट नकल कर रहे हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। ये जरीर इब्न हाजिम अन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और आगे ये कौल शुरू हो जाता है। अब एक इसकी जो पुराना नुस्खा है उसके अंदर तो इसकी ये सनद आती है, ठीक है। और जरीर इब्न हाजिम जो है ये यानी कि डायरेक्ट बग़ैर किसी वास्ते के उम्मुल मुमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से
اس کو نقل کر رہے ہیں۔ حالانکہ جریر ابن حازم جو ہیں ان کی پیدائش ہے تقریباً کوئی سن 85 کے اندر، سن 85 کے اندر ان کی پیدائش ہو رہی ہے۔ یہ بحوالہ تہذیب التہذیب میں بیان کر رہا ہوں، اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 295۔ اور ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کی وفات جو ہے وہ تقریباً کوئی 58 ہجری میں ہو رہی ہے، یعنی ان کی پیدائش ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بھی بعد ہو رہی ہے، کئی سال بعد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان سے ڈائریکٹ بیان کر رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ روایت منقطع ہو گئی۔ جو نئے نسخے ہیں اس کے اندر جو روایت بیان کی گئی ہے، تو جریر ابن حازم کے بعد ایک اور درمیان میں واسطہ آتا ہے، ام محمد ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان کے بعد ایک اور راوی آگے محمد۔ ان محمد سے مراد کون ہے؟ ان سے مراد محمد ابن سیرین جو مشہور تابعی ہیں، ان سے مراد وہ ہیں۔ لیکن محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں وہ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے والد صاحب سے نقل کرتے ہیں، ابو حاتم سے، وہ کتاب المراسیل کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ ابن سیرین لم یسمع من عائشہ شیئا، کہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ بھی نہیں سنا، کچھ بھی نہیں سنا، یعنی ان کو ان سے سماع کا موقع نہیں ملا، ان سے کچھ بات سننے کا موقع نہیں ملا۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ روایت جو ہے یہ ٹھیک نہیں، یعنی کہ وہ انہوں نے ان سے کچھ سنا نہیں اور وہ ڈائریکٹ ان سے نقل کر رہے ہیں، تو اس سے اس کی وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی صحت کیسی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پر اگر بالفرض ہم قاضی کو تھوڑی سی چھوٹ دیتے ہیں، یہ روایت ٹھیک ہوتی ہے اور اس کی سند ٹھیک ہوتی ہے، تو دیکھا جائے گا کہ اس کو کیوں بیان کیا گیا، اس کا محل کیا تھا۔ وہ مراد پتہ چلتی ہے، محدثین جہاں پر کسی روایت کو بیان کرتے ہیں، کسی کا قول نقل کرتے ہیں، پھر اس کی تشریح بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کھولا جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اب اس کو کھولا ہے وہ ابن قتیبہ مختلف الحدیث ابن ابی قتیبہ، اس کے اندر وہ اس کا معنی بیان کر رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں وَإِمَّا قَوْلُ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہ قُولُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ فإنها تذهب الى نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول ہے کہ تم یہ تو کہو کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ نہ کہو کہ لا نبی بعدہ، وہ فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد اما جان کی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی جانب ہے، صحیح۔ اور یہ عقیدہ قادیانیوں کے خلاف، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا ناظرین کو کہ جب بھی قادیانی کوئی عبارت پیش کرے تو گزارش یہ ہے کہ اس عبارت کو پورا پڑھ لیا جائے، ٹھیک ہے، اور محدثین کی رائے دیکھ لی جائے کہ ائمہ محدثین اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ قادیانی کی ترتیب یہ ہے کہ کبھی پوری عبارت نہیں پڑھے گا، تکملہ کا حوالہ پیش کرتا ہے، در منصور کا حوالہ پیش کرتا ہے، لیکن تکملہ کی پوری حدیث، وہ پوری روایت جو ہے وہ بیان نہیں کرتا۔ تکملہ کے اندر وہ کیا لکھا ہے؟ وفی حدیث عیسیٰ علیہ السلام انہ یقتل الخنزیر ویکسر الصلیب ویزید فی الحلال اے یزید فی حلال نفسہ بأن یتزوج ویولد لہ وکان لم یتزوج قبل رفع الى السماء فزاد بعد الهبوط فی الحلال فحينئذ يؤمن كل واحد من اهل الكتاب يتيقن بانه بشر وان عائشة آگیا وہ قول وان عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قولوا انه خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ وهذا ناظرا الى نزول عیسیٰ علیہ السلام وهذا ايضا لا ينافي۔ ٹھیک، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اما جان کا یہ جو قول ہے وہ پیچھے بیان کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا، اب نازل ہوں گے، اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اور اس کے بعد حلال چیز میں اضافہ کر لیں گے، یعنی شادی کریں گے، کہ جب آپ کا رفع ہوا آپ آسمان پر آپ کو اٹھائے گا تو اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی، واپس جب آئیں گے تو آپ کی شادی ہوگی، ٹھیک ہے جی، اور اس وقت جو ہے وہ اہل کتاب ان پر ایمان لے کر کے آ جائیں گے جیسا کہ مسلمان ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے پھر اما جان کا قول نقل فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ تم یہ تو کہو کہ حضور خاتم النبیین ہے، لیکن یہ مت کہو کہ لا نبی بعدہ، کیوں کہ وہ اس طرف نظر رکھتی تھی، وہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے بعد آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ اس روایت کی سند کیسی ہے، اور اگر قادیانی اعتراض کریں کہ اگر وہ بعد میں آئیں گے تو ہوں گے تو نبی، تو اس پہ تو ہم ایک پہلے پروگرام میں بات کر چکے ہیں، تو اس پہ بھی اب تھوڑی سی مختصر۔ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام جب نبی ہوں گے، دیکھیں جو حدیث پاک میں ہے نا کہ لا نبی بعدی،
اور دوسری جگہ پر آیا ہے کہ انہ لیس کائنن فیکم نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، نیا نبی نہیں ہے. ہاں یعنی عام الفاظ کے اندر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی نیا، یعنی نبی کی انبیاء علیہ السلام کی جو فہرست ہے اس میں اضافہ نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اتنے ہی رہیں گے، ان کو نبوت تو پہلے ہی مل چکی ہے. حضور نے فرمایا میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، مرزا غازی تو حضور کے بعد نبوت ملنے کا دعویٰ کر رہا ہے نا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت تو پہلے مل چکی ہے. تو بہرحال یہ روایت جو ہے اس کی سند نہیں ہے، یہ بلا سند قول ہے. تو ایسے قول سے وہ ایسا عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا. دوسرے نمبر پر کہ اگر یہ روایت ٹھیک بھی ہوتی تو پھر بھی ان کے لیے وہ قابل عمل نہیں ہے یہ روایت. ٹھیک ہے، مرزا قادنی خود ان کو کچھ لے دے کے بیٹھ گیا کہ مرزا قادنی نے اصول لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ جو روایت بخاری و مسلم کے خلاف ہوگی وہ روایت قابل قبول نہیں ہوگی. میرے پاس کتاب ہے مرزا قادیانی کی، جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 60 ہے. کہتا جی کہ صحیح مسلم، یہ حاشیے کی عبارت، صحیح مسلم اس شرط سے وثوق کے لائق ہے کہ جب قرآن یا بخاری سے مخالف نہ ہو، اور بخاری میں صرف ایک شرط ہے کہ قرآن کے احکام اور نصوص صریحہ بینہ سے مخالف نہ ہو، اور دوسری کتب حدیث صرف اس صورت میں قبول کے لائق ہوں گی کہ قرآن اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سے مخالف نہ ہوں. ٹھیک ہے جی. اب بخاری و مسلم کی جو متفق علیہ حدیث ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بڑے واضح طور پہ بیان کر رہی ہیں. ان کے اندر حدیث لا نبی بعدی موجود ہے، حدیث انا خاتم النبیین یہ موجود ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے اس قول کو کیوں کر لیں گے قادیانی؟ ٹھیک ہے جی. اور قادیانی تو حدیث کو ویسے ہی نہیں مانتے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ مرزائی تیری کون سی کل سیدھی کہ ایک طرف تم حدیثوں کو کہتے نعوذ باللہ، تمہارا مرزا کہتا ہے کہ جو حدیث میری وحی کے خلاف ہوتی ہے میں اس کو ردی کی طرح پھینک دیتا ہوں نعوذ باللہ، اور دوسری طرف تم کیا کہتے ہو حدیثوں کو، اور حدیث بھی وہ کہ جس کی سند نہیں ہے ان کو تم بیان کر کے اپنا مذمومہ عقیدہ ثابت کرنا چاہتے ہو. تو اس بات کی کم سے کم ہمیں سمجھ کوئی نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ختم نبوت کے اتفاقی عقیدے کے خلاف کوئی بات فرما دیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. حالانکہ اما جان رضی اللہ تعالی عنہ سے ختم نبوت کی خود روایات موجود ہیں کتب احادیث کے اندر. تو میں ایک دو روایت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. پہلی روایت ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبقى بعدی من النبوۃ شیء الا المبشرات. قالوا یا رسول اللہ ما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل او ترى له. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میرے بعد نبوت میں سے کچھ باقی نہیں ہے سوائے مبشرات کے. سچے خواب. ہاں. آپ میں نے پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچے خواب ہیں جو بندہ خود کوئی دیکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی بندہ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب یہ نبوت میں سے ہے، اس کے اجزاء میں سے. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سچے خواب یہ نبوت کے اجزاء میں سے ہے. ٹھیک ہے، ایک اجزاء میں سے ایک جز ہے. اب قادیانی ایسے ہیں کہ بس مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یار وہ کہاں سے لے کے آ جاتے ہیں وہ عجیب عجیب باتیں کہ جو بندے کی سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ سے بالا ہوتی ہیں. وہ اس حدیث کو بھی لے کے کہ سچے خواب یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، وہ کہتے ثابت ہوگا کہ نبوت جاری ہے. اب یہ تو مثال ایسی ہے نا جی، گاڑی جو ہے وہ پہیے کا، انجن کا، سیٹوں کا، باڈی کا، سٹیئرنگ کا، ان ساری چیزوں کا نام ہے. اور کوئی قادیانی سمجھدار وہ پہیا لے کے کہہ جی یہ دیکھو میں گاڑی لے کے جا رہا ہوں. جی یہ تو ایسی بات ہوگی نا کہ نبوت کی کتنی اجزاء ہیں جس میں سے ایک مبشرات ہیں. ٹھیک ہے، وہ امت کے لیے جاری ہو. آدمی کہتے ہیں نبوت جاری ہو گئی. ٹھیک ہے، اس حدیث سے کتنا واضح طور پہ ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف سچے خواب، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اور دوسری روایت نبی اما جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم الانبیاء. لفظ خاتم اس کی تشریح وہ پہلے کر دی گئی کہ خاتم کا معنی مرزا خود بھی لکھتا ہے کہ آخری نبی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی تشریح اس نے خود لکھی کہ حضور نے لا نبی یا بعدی کے ساتھ فرمائی ہے. ٹھیک ہے جی. اور آگے فرمایا وہ مسجدی خاتم مساجد الانبیاء. ٹھیک ہے جی. یہ کنز الامال کی روایت ہے بحوالہ دلمی اور ابن نجار اور بزار.
اب یہاں پر یہ ہم نے جو آپ کے سامنے حدیث بیان کی، اس طرح کی ایک اور حدیث ہے جس سے قادیانی لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ حدیث ہے انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم المساجد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے. تو قادیانی کہتے ہیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے بعد اور مساجد بھی بن گئیں تو لہذا نبوت بھی جاری ایسی ہوگی نا. تو جیسے یہ ہے ویسے وہ ہے. تو اصل میں اس کی بنیادی دھوکے کے اوپر، جھوٹ کے اوپر، میں کہتا ہوں دنیا سے دو چیزیں ختم ہو جائے نا تو تیسری چیز خود بخود ختم ہو جائے گی. ایک جھوٹ ختم ہو جائے اور دوسرا استعارہ ختم ہو جائے تو تیسری چیز مرزائیت ختم ہو جائے گی. یعنی مرزائیت کی بنیاد ان دو بیساکھیوں کے اوپر ہے، ایک جھوٹ اور دوسرا استعارہ. ان دو بیساکھیوں کو بغیر جو ہے قادیانی نہیں چل سکتا. دھوکہ، فراڈ، یہ چیز نہ ہو دنیا کے اندر تو مرزائیت چل ہی کوئی نہیں سکتی. اس کے اوپر قادیانی کی بنیاد ہے کہ لوگوں کو دھوکہ کیسے دینا ہے، یہ شاید پتہ نہیں ان کو گھٹی کے اندر دیا جاتا ہے، یہ موروثی طور پہ آگے منتقل ہو جاتا ہے ان کے اندر نا، ابانی ظاہری بات ہو، پیچھے جیسے بڑے ویسے چھوٹے. تو حدیث حالانکہ اصول یہ ہے کہ الحدیث یفسر بعضهم بعضا، کہ حدیث جو ہے وہ ایک بعض بات کی تفسیر کرتی ہیں. اب ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم المساجد، اور یہاں پر کیا ارشاد فرمایا انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء. یہ اس کی تشریح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میری مسجد جو ہے وہ انبیاء کی مساجد میں سے سب سے آخری ہے. کتنی واضح بات ہوگی. اس کے بعد بندے کو اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے خود روایت ہے ختم نبوت کی احادیث مبارکہ. تو اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے خلاف وہ کیسے بات کر سکتی ہیں؟ یہ تو قطعا نہیں ہو سکتا. یہ تو ہماری گزشتہ گفتگو سے ہمارے ناظرین کو بخوبی علم ہو گیا ہوگا کہ اس حدیث سے، اس روایت سے، اس قول سے ان کا وہ مذمومہ عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ نمبر ایک اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور اگر سند ہے تو وہ بھی سند کی کیا حیثیت ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. تو یہ صرف اماں جان کے قول ہے، اور قول جو ہے اس کی بھی میں نے وضاحت کر دی، وہ مجمع کے اندر ہی بیان کر دیا گیا کہ میں نے جس کی پوری عبارت پڑھ کے دی. مرزائی پوری عبارت نہیں پڑھتے، وہ ادھوری عبارت پڑھتے ہیں صرف لوگوں کو کیا دھوکہ دینے کے واسطے کہ اس کا مقصد کیا تھا، کہ وہاں پر وعدے کر دیا گیا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کی. اگلی عبارت اس لیے نہیں پیش کی کہ قادیانی کا وہ بنیادی کہ عقیدہ وفات مسیح علیہ السلام کا، تو اس سے حیات مسیح ثابت ہو رہی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ختم نبوت کا عقیدہ بھی ثابت ہو رہا ہے اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ بھی ثابت ہو رہا ہے جی. اور اس کے علاوہ ہم نے ثابت کر دیا اپنے حضرات کے سامنے کہ اماں جان تو خود ختم نبوت کی روایات کو بیان کرتے ہیں. لیکن مجھے قادیانی انصاف کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف تو ختم نبوت کے اوپر جو متواتر احادیث مبارکہ ہیں، پوری امت مسلمہ کا اجماع اور اتفاق ہے، اور اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت بیان فرما روایات کر رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان تمام احادیث کو تو یک لخت جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور بقول نعوذ باللہ مرزا قادیانی کے نقل کفر نباشت کہ وہ کہتا ہے کہ میں چاہے حدیث کے انبار کو قبول کروں یا اس کو نعوذ باللہ رد کر دوں، مجھے اس چیز کا اختیار ہے. اور دوسری طرف ایک ایسا قول کہ جس کی سند بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کو لے کے پوری دنیا کے اندر شور مچایا جاتا ہے جی کہ دیکھو اس سے بات ثابت ہوگی. تو ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. شاہ صاحب، اس کے بارے میں تو آپ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی اور واضح ہو گیا کہ قادیانی کیسے دھوکہ دیتے ہیں اس کال کو لے کے. جو دوسرا کال ہے اس سے متعلق بھی ہمیں کچھ بتائیں کہ قادیانی اس سے متعلق کیسے گمراہ کرتے ہیں مسلمانوں کو. مختصر تو یہ کہ جیسے اس سے گمراہ کرتے ہیں ویسے ہی اس سے گمراہ کرتے ہیں. تو میں نے وہ عرض کیا تھا کہ بس وہ پورا کال پڑھ لیں جی تو سمجھ لگ جائے گی. اس میں بھی یہی کہ قادیانی پورا کال نہیں پڑھتے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آدھا کال پڑھ دیتے ہیں. وہ کال میں پورا پڑھ دیتا ہوں. عن الشعبی قال رجل عند المغیرہ ابن شعبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء لا نبی بعدہ فقال المغیرہ ابن شعبہ حسبک اذا قلت خاتم الانبیاء. قادیانی یہاں تک کال پڑھتا ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس، شعبی کہتے ہیں کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، کوئی نبی نہیں ہو سکتا. تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا حسبک اذا قلت خاتم الانبیاء، کہ جب تو یہ کہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو تیرے لیے یہ کافی ہو جائے گا.
یہاں تک تو قادیانی کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ نبوت جاری ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگلی جو پوری عبارت ہے وہ نہیں پڑھتے. آگے کیا فَإِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّ عِيسَىٰ علیہ السلام خارج فَإِنْ هُوَ خَرَجَ فَقَدْ كَانَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو یہ بات بیان کرتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، خود بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہو جائیں گے اور بعد میں بھی ہو جائیں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب ان کا رفع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ان کا نزول ہوگا، تو وہ اس چیز کو مد نظر رکھ کر کے بس انہوں نے صرف یہ بات فرمائی حسبک اذا قلت خاتم الانبیاء. بس قادینی اس عبارت کو پیش کرتا ہے اور اگلی عبارت کو گویا کہ حذف کر دیتا، اس کو بیان نہیں کرتا. تو مطلب وہی ہے، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ بنیاد دھوکہ ہے، بنیاد فراڈ ہے، کہ کانٹ چھانٹ کر کے اگلی پچھلی عبارت کو چھوڑ کے وہ درمیان سے اپنا مدعا نکال لیا. وہ ایسے ہے نا کہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، تو کسی بندے نے اس کو کہا تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس نے کہا جی قرآن پاک نے خود منع کیا ہے. میں کہا کہاں؟ اس نے کہا قرآن پاک میں لا تقربوا الصلاۃ، کہ تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. تو اس نے کہا جی کہ آگے بھی تو پڑھو وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اس نے کہا چھوڑو جی، سارے قرآن پر کون عمل کر سکتا ہے جی. تو جو اپنے مطلب کا تھا وہ نکال لیا، اور جو کیا کہتے ہیں اپنے خلاف تھا اس کو چھوڑ دیا. قادیانی کی بالکل یہی ترتیب ہے کہ ان کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا، ان کو شرم و حیا نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے اندر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر، ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر کیسے کانٹ چھانٹ کرتے ہیں اور اسلام کے اوپر کیسے نشتر لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بڑے سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہم ہی سچے مسلمان ہیں، ہم ہی حقیقی مسلمان ہیں. اگر یہ حقیقی اسلام ہے تو ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ پھر اور کون سا ہوگا. جن حضرات نے یہ بیان فرمایا قسم کے اقوال جن سے ثابت ہیں، تو ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سادے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سمجھانے کے لیے، ہاں ہم صرف سمجھانے کے لیے، کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بھی انکار کر دیں، جیسے کہ قادیانی کر دیتے ہیں. کہ بعض لوگ تو دو طرح کے لوگ ہیں، بعض سادے ہوتے ہیں اور بعض شاطر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب شاطر بندہ سادے بندے کو گمراہ کر سکتا ہے. تو حدیث پاک میں آیا کہ حدث الناس بما یعرفون، کہ تم لوگوں کے سامنے وہ بات کرو کہ جس کو وہ سمجھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. اب ان لوگوں کے سامنے یہ بات تھی کہ اگر یہ کہا گیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، تو پھر یہ ہوگا کہ وہ کہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بھی انکار نہ کر دیں. تو مقصد صرف یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، آپ کا رفع، آپ کا نزول بیان کرنا مقصد تھا. یا خدا نہ خواستہ قطعاً یہ مقصد نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنا. وہ تو آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا اجماع، اما جان رضی اللہ تعالیٰ سے روایات مروی ہیں. تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. کوئی نیا نبی دنیا کے اندر نہیں آ سکتا. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا، اور آپ نے بڑی قیمتی گفتگو کی. اللہ آپ کو جزائے خیر دیجیے، آپ نے بھی موقع دیا. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام بھی بہت پسند آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قادیانیوں کے فتنے سے پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے. اسی طرح کے مزید مفید پروگرام دیکھنے کے لیے آپ ہمارا ختم نبوت ٹی وی یعنی KTV کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے، اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے، تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کی جو اپڈیٹس ہیں وہ ملتی رہیں. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.